अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दूसरा रुख और मैं हूं बतूल। आज पाकिस्तान की टेलीविजन स्क्रीन्स पे दो इंपॉर्टेंट इश्यूज आपने बार बार हाईलाइट होते हुए देखे होंगे। एक तो बिजली का बहरान और दूसरी तरफ ओबामा साहब का इंडिया का विजिट, जो कि किसी भी पहले अमरीकी सदर का शॉर्टेस्ट पीरियड में दूसरा विजिट है। इंडिया के लिए बहुत ज्यादा वेलकमिंग है, पाकिस्तान के लिए कितना है। इमोशनलिज्म का इजहार तो किया गया है पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन स्ट्रैटेजिकली और डिप्लोमेटिकली ये विजिट पाकिस्तान के लिए कितना इम्पोर्टेंट था, और ऐसा विजिट जिसमें पाकिस्तान का जिक्र भी नहीं हुआ, और ये एक्सपेक्टेशन जरूर थी कि पाकिस्तान का जिक्र किया जाएगा। ऐसे मौकों पे स्टेट्स को कैसे बिहेव करना चाहिए, उसमें से एक्चुअली क्या खबर निकलती है, और क्या पाकिस्तान को हमेशा ही ऐसी सिचुएशन पे ज्यादा रिएक्ट करना चाहिए, वो अलार्मिंग सिचुएशन होनी चाहिए पाकिस्तान के लिए। जब इंडिया खबरों में आएगा क्या तब तक पाकिस्तान के लिए वो अलार्मिंग है या नहीं? रिफत साहब, आप मुझे बताइए कि इंडिया और अमेरिका के दरमियान जौहरी मुआहदा, सिविल जौहरी मुआहदा तय पा गया है, और इस हाउ डू यू सी दिस, क्योंकि ये एक बहुत इशू लिम्बो में था, अभी सॉर्ट आउट हो गया है, कि स्पेस ज्यादा मिल गई है इंडिया को इस इशू में? जी शुक्रिया बतूल। मेरा ख्याल ये है कि अभी तो डिटेल मेरे पास पूरी नहीं है कि किन टर्म्स और कंडीशंस के तहत वो जी इस मादे की इम्प्लीमेंट करने की राह में जो रुकावटें थी उसको कैसे रिजॉल्व किया गया। लेकिन अगर ये मान भी लिया जाए कि ये मादा पूरे तौर पर तय पा गया, तो उससे जो हिंदुस्तान के ऊपर जो बर्डन था कि न्यूक्लियर लायबिलिटी के हवाले से अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी मिसाल जो भोपाल के अंदर जो यूनियन कार्बोहाइड्रेट का था, उसके हवाले से हिंदुस्तान का अमेरिका की जो जौहरी कंपनियां हैं वो नहीं चाहती थी कि इसके तहत उनके ऊपर किसी किस्म की पाबंदी लगाई जाए या उनको मुर्द इल्जाम ठहराया जाए कि वो जिस किस्म का भी लॉस होगा उसके अंदर वो कंपनसेशन उनको जो है वो दूर हो जाएगी। लेकिन अगर ये मामला तय पा गया है तो जाहिर है कि अमेरिका की तरफ से इस मामले में लचक दिखाई गई है, और वो जो इंडो यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक इंटेग्रल एलिमेंट है उसका एक हिस्सा है। और जो दूसरी अहम बात जो मैं यहाँ पे करना चाहूंगा कि अमेरिका ने जो है बड़े वाज़ेह तौर पे ये कहा है कि हिंदुस्तान की जो मल्टीलैटरल जो नॉन प्रोलिफरेशन के जो मायदे हैं, फॉर एग्जांपल उसके वासना अरेंजमेंट है, उसके न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है, उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है, उसके अंदर वो हिंदुस्तान की हमायत जारी रखेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया के अमेरिका जो है वो हिंदुस्तान की राइज एज ए इमर्जिंग ग्लोबल पार्क के तौर पर उसको फैसिलिटेट कर रहा है। और मेरा ख्याल ये था कि इस विजिट का भी बुनियादी मकसद ये था कि ऑप्टिक्स को सही रखा जाए और हिंदुस्तान की जितने भी मसाइल हैं या जितनी भी जो रुकावटें हैं उसके हवाले से वो जितनी जल्दी उसको दूर करें। और तीसरी बात में उनको भी शामिल किया जाए। जल साहब, आप मुझे बताइएगा कि ये 2005 से लेके अब तक बहुत स्लो पेस के साथ ये मामला डिस्कस होता आ रहा है और फाइनली अगर किसी हद में नतीजे तक पहुंच चुका है, तो इसमें ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट नहीं है कि एक तरफ इंडिया और एक तरफ इंटरनेशनल कम्युनिटी है, एक तरफ वो सारे स्टेक होल्डर्स हैं जो कि इस न्यूक्लियर डील का हिस्सा है, और फिर एक तरफ वो जापानीज कंपनी है जो कि सप्लाई करेगी इक्विपमेंट। तो सर, ये होमवर्क अमेरिका ने कर लिया था और इतनी खामोशी से कर लिया और पता भी नहीं चला हमें। देखिए, अमेरिकन को राइट एट द आउटसेट इंटरेस्टेड ये थे कि हमारी इनके साथ की डील हो जाए। ये जब 2005 में हुआ तो ये कोई एग्रीमेंट्स, कोई 123 एग्रीमेंट्स हैं मुख्तलिफ किस्म के, जिसका एक पैक्ट बना। और इसके ऊपर उन्होंने, आपको भी पता होगा कि IAEA के सेफ गार्ड्स को रिलैक्स करवाया, उनके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग हुई, इंटरनेशनल न्यूक्लियर रिजीम को मॉडिफाई किया इनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, और ये जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है जिसके अंदर तकरीबन 38 कंट्रीज हैं, इनका एक कार्टेल बना हुआ था और इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी इंडिया के ऊपर 1974 से ऑनवर्ड कि आपने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया है और ये जो पीसफुल पर्पसेस के लिए भी वो अपने तौर पर रॉ मटेरियल्स वगैरह इंपोर्ट नहीं कर सकते थे। उसके अंदर भी इनको गुंजाइश दी गई और उसको भी रिलैक्स किया गया। अभी जो बोन ऑफ कंटेंशन था वो ये था कि अमेरिकन ये कह रहे थे कि चूंकि ये सिविल कंपनीज इन्वेस्ट करेंगी तो हमारी एक सुपरविजन होनी जरूरी है। हम आपके ये जो आपने 35 रिएक्टर इंस्टॉलेशंस अलग की हैं फॉर न्यूक्लियर पीसफुल एनर्जी के पर्पस के लिए, इनके ऊपर हमें मॉनिटर करने का हक होना चाहिए, जिसका इंडियन पार्लियामेंट ने कहा था कि ये नहीं, उस पे फिर ये अड़े रहे फॉर क्वाइट सम टाइम।
اور ابھی وی ڈونٹ نو کہ کیا یہ کنسیشن. لیکن سر میں آپ سے کچھ ماضی کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اگر شیئر کروں جس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ پروبیبلی کس طرح اس کو نیوٹرلائز کیا گیا سچویشن کو. اگر 2010 تک کی ایٹ لیسٹ بات کی جائے تو IAEA کو واقعی ریلیکس کیا گیا تھا اور ان کو یہ کہا گیا تھا کہ ان کو رسائی دی جائے گی انڈین نیوکس تک, اور سر وہ نیوکس سینسٹیو نیوکس تمام پہ ریسائڈ دی جائے گی, لیکن جو ان کی ملٹری سے ریلیٹڈ ہے ان تک نہیں دی جائے گی. تو یہ تو وہ چیزیں جو آلریڈی سامنے, آپ کو لگتا ہے کہ اس دفعہ بھی ایسی کوئی چیز کنسیڈر کی گئی؟ اس میں آبویسلی ایک تو بات یہ تھی کہ ملٹری اور سول کو الگ کیا انڈیا نے, اور یہ کہا کہ یہ 35 انسٹالیشن سول کی ہے, ان کو IAEA والے آ کے سپروائز کر سکتے اور دیکھ سکتے ہیں. اور اس میں جو انریچمنٹ آف یورینیم کی بات ہے, اس میں کنٹری لائک پاکستان کا یہ آبجیکشن تھا کہ آپ اگر صرف اپنی انرجی پرپزز کے لیے اس کو 50% یا 20% انریچ کرتے ہیں تو ویپن گریڈ کے لیے آپ وہی چیز جو ہے ہاف ڈن ادھر بھیج دیں گے تو ان کو پھر وہ اپنے سٹاک کو بڑھا لیں گے. تو اس طرح سے لیکن امریکہ نے they turned a blind eye and they wanted to help them, اور اس لیے کہ ان کے اپنے اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ہیں, ان کے اکنامک آبجیکٹیوز ہیں امریکنز کے انڈیا کے ساتھ. انڈیا از اے بگ مارکیٹ جس کا بھی اوباما کہہ رہے تھے کہ $100 بلین کی ٹریڈ ہے, اور ہم اس کو اور آگے بڑھانے کی 60% انہوں نے پہلے بڑھا دی ہے. اینڈ ان ایڈیشن ٹو دیٹ ڈیفنس ٹیکنالوجی میں انڈیا سب سے بڑا بائر ہے ڈیفنس اکوپمنٹ کا امریکہ سے. اور سر میں چاہتی ہوں کہ آپ اس نقطے پہ کمنٹ کریں. رفعت صاحب, NPT کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے اس کے بعد؟ کیا اس طرح انڈیا ایسا بہیو کرے گا کہ اس کا سگنیٹری ہوگا, یا اس کو آپ سپلائر گروپ میں بھی شامل ہوتا ہوا دیکھتے آنے والے وقت میں؟ جو NPT کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ ڈسکریمنیٹری رجیم ہے, اور ہندوستان کافی عرصے سے یہ شور مچا رہا تھا کہ وہ کیوں NPT کو سائن نہیں کریں گے, کیونکہ ان کے نزدیک یہ ایک 5 جو اسٹیبلش نیوکلیئر ویپن اسٹیٹس ہیں ان کے مقابلے میں جو دوسری نیوکلیئر ویپن اسٹیٹس ہیں جنہوں نے اپنا رائٹ فورگو کیا ہے, تو یہ ہندوستان اس کو کہتا ہے یہ نیوکلیئر اپارٹھائڈ رجیم ہے. اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس معاہدے کے بعد اور اس اگریمنٹ کے بعد ہندوستان کے لیے یہ ایک راہیں کھل جاتی ہیں کہ وداؤٹ ایکسیڈنگ ٹو دی NPT وہ جو ہے وہ تمام جو لائبلٹیز جو ہیں یا جو بھی اس کی جو شرائط ہیں اس کو منظور کرتے ہوئے اپنے ٹرمز کے حوالے سے وہ اٹ ول بی ایکسیپٹڈ ایز اے نیوکلیئر ڈیفیکٹو نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہندوستان کو بجائے یہ کہنے کے کہ آپ نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی کو آپ سائن کریں ایز اے نان نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ, وہ ساری کی ساری کنسیشن امریکہ نے ان کو دے دی ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس سے جو NPT رجیم جو ہے وہ کافی ویک ہوگی, اور یہ باقی جو ممالک جو ہیں جو کہ NPT رجیم کا حصہ ہیں ایز اے نان نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ, وہ جو ہے وہ خاص طور پر اس کو دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پرولیفریٹ کریں اور آپ کے اوپر سینکشن بھی لگیں گی, آپ کو ریوارڈ کیا جائے گا, اور اس طریقے سے اور یہ بھی کہا جائے گا کہ آپ کا ریکٹ بہت اچھا رہا ہے, ریکٹ کا تو اور آپ خود اپنے نیوکس کو بہت اچھے طریقے سے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. سر میں چاہتی ہوں کہ آپ اس پہ بھی کمنٹ کریں کہ 2005 میں بھی ایک لا پاس کیا گیا انڈین پارلیمنٹ میں, پھر 2010 میں بھی, جس کا بیسک ویو پوائنٹ یہ تھا کہ کرمنلائز ہو جائے گا پرولیفریشن اگر وہ ٹریڈ کی فارم میں ہو. یہ انڈین پارلیمنٹ کا تھاٹ ہے. اب سر 2010 میں انہوں نے کہا کہ ہم تو لائبلٹی لیں گے ہی نہیں, ہمیں اسپیس آؤٹ کر دیں آپ. یہ دونوں باتیں ہو گئی ہیں تو ہی یہ معاہدہ طے پایا ہے, کیونکہ انہوں نے ود ان ڈیز سر اپنا لا تو چینج نہیں کیا ہوگا نا. ہاؤ ڈو یو سے؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ اس کے اندر سے ساری کی ساری کنسیشن جو ہے وہ واشنگٹن کی طرف سے دی گئی ہے. کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ 123 ایگریمنٹ سائن بھی ہو رہا تھا اس وقت انڈین پارلیمنٹ نے واضح طور پہ کہا تھا کہ وہ کبھی بھی اس بات پہ اگری نہیں کریں کہ انڈیا ول ناٹ کنڈکٹ دی تھرڈ راؤنڈ آف ٹیسٹ. تو CTBT کو بھی ایکسیڈ نہیں کریں گے, اور وہ ٹیسٹ جو ہے اس کے لیے بھی وہ کسی قسم کی ذمہ داری جو ہے وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میرا خیال یہ تھا کہ یہ امریکہ جو ہے وہ لچک کا مظاہرہ کر رہا ہے, اور جن لوگوں نے اس وقت انڈو US نیوکلیئر ڈیل کروائی تھی ان کا یہ خیال تھا کہ دیٹ واز دا بیسٹ وے ٹو کیپ دی انڈین نیوکلیئر ویپن پروگرام. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس معاہدے کے تحت طے پا جانے کے بعد وہ ریزلٹ از ایگزیکٹلی دی اپوزٹ. ٹھیک ہے جان صاحب, یہ معاہدہ طے پا گیا ہے اور کنسیشن کمپلیٹلی امریکہ کی طرف سے دی گئی ہے. انڈین پارلیمنٹ نے اپنی خود پہ لائبلٹی نہ لینے کی سٹینڈ لیا, یہ بھی سچویشن کلیریفائی ہوگی. اب یہ ہو چکا ہے, اب پاکستان کو ڈپلومیٹکلی ریئیکٹ کرنا چاہیے. دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ ابھی یہ کلیئر نہیں ہے کہ کنسیشنز کتنی امریکہ کی کتنی ہیں یا انڈیا نے کیا, کیونکہ ابھی تو آؤٹ رائٹ انہوں نے کہا جی ڈیل ہیز بین کنکلوڈیڈ,
اور جو میں صبح سے انڈین لیکن سر ہم انڈین لا کے پرسپیکٹو میں دیکھیں تو آئی تھنک اٹس ویری کلیئر دیٹ کنسیشن جو ہے ادھر سے آئی ہوگی. دیکھیں اس کانٹیکسٹ میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک انڈیا اور امریکہ کے تعلقات کا ہے, انڈیا کو رائٹ ہے کہ وہ اپنے ملک کے لیے خواہ اکنامکس کے فیلڈ میں یا اپنی سیکیورٹی کی فیلڈ میں بائی لیٹرل ایگریمنٹس کریں. لیکن جو چیزیں ہمیں امپیکٹ کرتی ہیں کہ ہم بھی این پی ٹی کے سگنیٹری نہیں ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ہم انرجی کی کرائسس کے ورسٹ ہٹ ہیں. ہم جب بات کرتے ہیں کہ ہمیں فار ایگزامپل ایران سے پائپ لائن لینی ہے, گیس لینی ہے, یا ہم کہتے ہیں ہمیں ریئیکٹر نیوکلیئر لینا ہے, تو اس کے اوپر ویسٹ اور خصوصاً امریکہ آبجیکٹ کرتا ہے. تو یہ ڈوئل پالیسی ہے جس کے اوپر پاکستان ڈیفینیٹلی. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے اس پہ اس طرح سے سٹینڈ لیا ہے؟ نہیں, دیکھیں اس طرح سے جب یہ کیونکہ سر آئی ایم سوری ٹو کٹ یو, یہ سٹیٹمنٹس فلکچویٹ ہوتی رہی ہیں کہ پاکستان کے نیوکلیئر نیوک سیف ہیں, سیف نہیں ہیں, امریکہ کی طرف سے بھی, تو یہ فلکچویٹ ہوتا رہا ہے سر. دیکھیں امریکہ کی ایک اپنی پرسپشن ہے, اور وہاں جو لابی انڈین ہے اور یہودی لابی ہے, انہوں نے تو ہمیشہ یہ کہا کہ پاکستان کے نیوکلیئر سیف نہیں ہے, جو ان کا آرسنل ہے. آپ نے ابھی حسین حقانی صاحب کی زبان بھی سنی ہے کہ وہ بھی زیادہ وہی مرد الزام پاکستان کو ہی ٹھہرا رہے تھے, حالانکہ ہمارا جو اپنے نیوکلیئر آرسنل ہے بائی دی گریس آف اللہ, اور اتنا اچھا ریکارڈ ہے کہ کبھی بھی انڈیا کے اندر بھی یہ لیکس ہوئی ہیں. سر یہ آپ ایک بریک لیتے ہیں, پھر کیا وجہ ہے کہ ہمارا ریکارڈ بھی ٹھیک ہے, ہم وار آن ٹیرر میں فرنٹ لائن بھی ہیں, ہم پیسے بھی لے لیتے لیکن ہم کو اعتماد گین نہیں کر پاتے جو انڈیا نے لے لیا. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, پھر واپس آتے ہیں. امریکہ کی ایک بڑی ایک سمجھی ہوئی سوچی سمجھی سوچ ہے جس کے تحت وہ ڈیکپل کرنا چاہتے ہیں اپنا ریلیشن شپ پاکستان سے اور ہندوستان کے معاملے میں. یعنی امریکہ اور جو بھارت کے تعلقات ہے اس کا ایک اپنا مومنٹم ہوگا. اگر اس کا کسی قسم کا نیگیٹو فال آؤٹ جو کہ میرے نزدیک بنتا ہے کیونکہ اگر ہندوستان کی رائز کو امریکہ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے اور ہندوستان کے ساتھ پاکستان کا جو ہے وہ ایک کشمیر کے حوالے سے ایک جو ہے وہ جھگڑا چل رہا ہے یا ایل او سی کی فائرنگ کے حوالے سے, تو اس کے حوالے سے اگر بات نہیں ہوئی ہے تو وہ تعلق تو بنتا ہے. ویری شارٹلی مجھے بتائیے گا کہ اس وزٹ کے بعد پاکستان کا ریاکشن کیا ہونا چاہیے, یا کوئی ریاکشن بھی نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے اس کے درمیان ہوئی ہے ڈیٹیل کے اندر آپ کو اس کو اسٹڈی کرنا چاہیے, اور کوئی اگر ایسی امپلیکیشن ہے جو کہ پاکستان کی سیکورٹی کے حوالے سے ایڈورس ہے تو پاکستان کو ضرور ریئیکٹ کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو پھر پاکستان کو میرا خیال میں اس کو we should take it in good stride. ٹھیک ہے, ایسا یہ لاسٹ کمنٹ ہوگا. Especially with regard to the nuclear concessions, اگر یہ دی گئی ہیں انڈیا کو تو اس کے اوپر پاکستان کو ضرور ٹیک اپ کرنا چاہیے کہ ہماری انرجی کی نیڈز ہیں, اور اس طرح کی ریسٹرکشنز اگر ان کے اوپر نہیں ہیں اور ان کے لیے آپ نے انٹرنیشنل ریجیم کو ماڈیفائی کیا ہے تو پاکستان کے لیے کریں. سیکنڈ یہ ہے کہ اگر اوباما انڈیا گئے ہیں تو پاکستان کا وزٹ بھی امپارٹنٹ ہے, اس لیے کہ پاکستان ایک بڑا پیوٹل کنٹری ہے, اور ہم وار اینڈ ٹیرر پہ فرنٹ لائن اتحادی ہیں, اور یہاں بہت سارے لوگ, اور آپ کو اگر فرسٹ ہینڈ انفارمیشن چاہیے تو ادھر آئیں, ہمارے حکومت سے بات کریں, اپوزیشن لیڈر سے کریں, ملٹری جو لیڈرشپ ہے پلس ریلیجس لیڈرشپ ہے, تو آپ کو زیادہ چیزیں سامنے نظر آئیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ دونوں کا پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین, اس ایشو کو کنکلوڈ کرنے کے لیے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان کو دوسروں, اگر پاکستان انسیکیور فیل کرتا ہے دو ممالک کی ڈپلومیسی کی وجہ سے, تو ہمیں اپنی ڈپلومیٹک سکلز کو زیادہ انکریز کرنا چاہیے اور انسیکیور نہیں ہونا چاہیے اگر کچھ ڈپلومیٹک ڈیولپمنٹس ہو.